नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। याकूब मेमन का डेथ वारंट बरकरार, तमाम कानूनी रास्ते बंद हो गए, जुमेरात की सुबह फांसी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मायूस कुन, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का रद्द-ए-अमल, कहा क्या बाबरी मस्जिद की शहादत के जिम्मेदारों को भी फांसी दी जाएगी। प्रोफेशनल और आला तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए मजलिस ने मुफ्त तालीम के रास्ते खुलवाए हैं। इस्तेफादा करने तलबा को अकबर ओवैसी का मशवरा। 70% निशानात से ग्रेजुएशन कामयाब, सिविल सर्विस के ख्वाहिशमंद तालिबात का तालीमी खर्च बर्दाश्त करने अकबर ओवैसी का ऐलान। छोटे व्यापारियों को हरासानी और ट्रैफिक के मसाइल पर अकबर ओवैसी की क़ियादत में मजलिसी वफ्द की कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी। और ग्रुप 1 और 2 के तहत तकर्रुरात के सिलसिले में हुकूमत ने रहनुमायाना खुतूत किए जारी। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेमन की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए उनकी फांसी से मुताल्लिक़ डेथ वारंट को बरकरार रखा है। महाराष्ट्र के गवर्नर ने याकूब मेमन की रहम की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की तरफ से भी एक बार फिर याकूब मेमन की दरख्वास्त रहम मुस्तरद कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से इनकार कर दिया कि याकूब मेमन के मुकदमे की समाअत के दौरान क़वायद का लिहाज नहीं रखा गया। अदालत ने तमाम फ़नी व कानूनी वजूहात को भी मुस्तरद कर दिया और बताया कि तमाम कानूनी मराहिल का याकूब मेमन ने इस्तेमाल किया है। इससे पहले चारशंबे की सुबह याकूब मेमन ने सदर जमहूरिया से रहम की ताज़ा दरख्वास्त की थी, जिसके बाद सदर जमहूरिया ने इस सिलसिले में वजारत दाखिला से राय तलब की थी। पता चला है कि वजारत दाखिला याकूब मेमन की सज़ा पर अमल दरामद के लिए तैयार है। याकूब मेमन को जुमेरात को सुबह में फांसी दी जाएगी। सुबह 7 बजे नागपुर की सेंट्रल जेल में याकूब मेमन की फांसी के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। फांसी के पेश नज़र मुल्क में सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। इस दौरान याकूब मेमन के अफराद ख़ानदान ने नागपुर सेंट्रल जेल पहुंचकर उनसे मुलाकात भी की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने याकूब मेमन की फांसी से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मायूस कुन करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वो अदालत के एहतराम के साथ इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने सवाल किया कि 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत, 1993 मुंबई फसादात के दौरान 900 से ज़ायद अफराद जिनमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे, उनकी हलाकत के जिम्मेदारों को कब सजा दी जाएगी। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले आज इख्तिदार में हैं। उनका कहना था कि ये उनका, मुसलमानों का नहीं बल्कि मुल्क के सेकुलर अवाम का सवाल है कि क्या बाबरी मस्जिद की शहादत के जिम्मेदारों को फांसी की सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गुजरात फिसादात के मुजरिमीन माया कोडनानी और बाबू बजरंगी के खिलाफ हुकूमत ने फांसी की सजा पर अमलावरी के लिए क्यों इक़दामात नहीं किए। सदर मजलिस ने कहा कि सियासी तायीद न होने पर याकूब मेमन को ये दिन देखना पड़ रहा है, जबकि बेन सिंह के कातिलों को अकाली दल बीजेपी इत्तेहाद और राजीव गांधी के कातिलों को तमिलनाडु की अहम सियासी जमातों की तायीद की वजह से अब तक फांसी नहीं हो पाई है। उन्होंने अवाम से अमन बरकरार रखने और इश्तियाल अंगेजी के झांसे में न आने की अपील की। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, यकीनन वो एक सेटबैक है, डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि
جو 2 ججز میں آنریبل جج جوزف کورین نے جو مدعے پوائنٹس اٹھائے تھے وہ بالکل صحیح تھے، اور نہ صرف یہ بلکہ کئی سپریم کورٹ کے سابقہ ریٹائرڈ ججز نے بشمول جسٹس کاٹجو، جو میری تائید میں کبھی نہیں رہے ہیں نہ رہیں گے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ٹریویسٹی آف جسٹس کہا تھا. تو یہ یقیناً ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ یہ فیصلہ آیا ہے، اور اگر 250 لوگ جو معصوم لوگ بم بلاسٹ میں مارے گئے اس سے ان کو کلوجر ملتا ہے، تو پھر وہ 900 لوگ جو 92 دسمبر اور 93 جنوری میں مارے گئے، جس میں دونوں کمیونٹیز کے معصوم لوگ تھے، ہندو اور مسلمان، ان سے انصاف کا کیا ہوگا؟ 92 دسمبر اور 93 کے رائٹس میں صرف 3 لوگوں کو سزا ہوئی، معمولی سزا ہوئی. کیا ان کی جانوں کی قیمت کم تھی؟ کیا جنہوں نے بابری مسجد کو شہید کیا 6 دسمبر 1992 کو، آخر اتنے برس کیوں ہو گئے؟ بم بلاسٹ کا ہو کر آج سزا ہو گئی، مگر بابری مسجد کو جنہوں نے شہید کیا وہ اقتدار میں آ گئے. ایک کرمنل ایکٹ کرنے کے بعد اقتدار میں آئے، ڈپٹی پرائم منسٹر بنے، ہوم منسٹر بنے، اب تو ایک گنگا کی صفائی کا بھی کام کر رہے ہیں. ان کو سزا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور اگر سزا ہوگی تو کیا ان کو کیپٹل پنشمنٹ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ ہم بھی دیکھنا چاہ رہے کہ بابری مسجد کے قاتلوں کو کیپٹل پنشمنٹ ملے گا یا نہیں ملے گا. آج ہم یہ پوچھنا چاہ رہے کہ آخر کیوں بی جے پی کی اس وقت کی گورنمنٹ بابو بجرنگی مایا کوڈنانی کے لیے پھانسی کی سزا کا مطالبہ کیوں نہیں کیا، کیوں روک دیا گیا؟ یہ سوالات صرف اسد الدین اویسی کے یا مسلمانوں کے نہیں، یہ سوالات ہر اس انصاف پسند کے ہے جو قانون کی رول آف لا کو مانتا ہے. میرا جو سٹینڈ تھا میں اس پر آج بھی قائم ہوں. پولیٹیکل تائید، سیاسی تائید نہیں ہونے کی بنا پر یہ آج ہونے جا رہا ہے، کیونکہ بین سنگھ کے قاتل کو اکالی دل نے تائید کی، 2 ٹیملین پارٹیز نے راجیو گاندھی کے قاتلوں کی تائید کی، اور ڈیلے جو ہے ایک ٹیکٹک بن گئی وہاں پر، اسی لیے ان کو پھانسی نہیں ملی. میں آپ کے ذریعے سے عوام سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ امن کو ہر حال میں برقرار رکھنا چاہیے. امن کو بگاڑنے کی کوشش نہ ہم کریں گے، نہ جو کریں گے ہم ان کے پرووکیشن میں یا ان کی باتوں میں آئیں گے. جو ممبئی میں اور مہاراشٹر میں جو مسلم لیڈرز کو اور ایلڈرز کو بلا کر میٹنگ کی جا رہی ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امن کی برقراری صرف ایک طبقے کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ہر اس شخص کا کام ہے جو اس معاشرے اور سوسائٹی کا حصہ ہے. تمام سیاسی پارٹیوں کو، تمام افراد کو امن کی برقراری کے لیے یقیناً کوشش کرنی چاہیے. مگر یہ ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے یہ ججمنٹ، اور ہم ریسپیکٹفلی اس سے ڈس ایگری کرتے. تلنگانہ حکومت کی طرف سے گروپ 1 اور گروپ 2 کے تحت جائیدادوں پر تقررات کے سلسلے میں رہنمانہ خطوط وضع کر دیے گئے ہیں. سابق میں گروپ 1 میں 5 اور گروپ 2 میں 3 پرچے ہوا کرتے تھے، لیکن اب گروپ میں 6 اور گروپ 2 میں 4 پرچے رہیں گے. گروپ 1 کے لیے 1000 نشانات اور گروپ 2 کے لیے 675 نشانات رکھے گئے ہیں. گروپ 2 کے انٹرویو کے لیے 75 اور ہر پرچے کے لیے 150 نشانات مقرر کیے گئے ہیں. گروپ 1 کے تحت ڈپٹی کلکٹر، RDO، MPDO کے بشمول 20 ملازمتوں پر تقررات ہوں گے.
گروپ 2 کے تحت بلدی کمشنر ڈپٹی تحصیلدار کے بشمول 12 ملازمتوں پر تقررات کیے جائیں گے۔ جی ایچ ایم سی کمشنر نے کچرے کی نکاسی کے لیے 2500 آٹو ٹرالیوں کی تقسیم کے سلسلے میں ڈرائیور کم اونر اسکیم کا اعلان کیا ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس رکھنے والے 21 تا 50 سال کی عمر کے افراد اس اسکیم سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ جمعرات سے تمام بلدی سرکلز کے دفاتر میں درخواستیں وصول کی جائیں گی۔ پہلے درخواستیں داخل کرنے والوں کو ترجیح دی جائے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمشنر جی ایچ ایم سی نے بتایا کہ گھر گھر جا کر کچرے کی نکاسی کے لیے آٹو ٹرالیاں فراہم کی جا رہی ہیں۔ ایس سی اور ایس ٹی طبقے کے نوجوانوں کو رعایت دی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ ملٹی فلائی اوور کی تعمیر کے سلسلے میں سروے مکمل کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے کے تحت 18 فلائی اوور تعمیر کیے جائیں گے۔ اراضی حصول کا عمل مکمل ہونے کے بعد فلائی اوورز کی تعمیر عمل میں آئے گی۔ ریاستی وزیر پنچایت راج کے ٹی آر نے کہا ہے کہ دستور پر مؤثر طریقے سے عمل کے مقصد سے گراما جیوتی اسکیم کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ سیکریٹریٹ میں چہارشنبے کو گراما جیوتی اسکیم پر کے ٹی آر کی قیادت میں ویڈیو کانفرنس منعقد ہوئی۔ اجلاس میں کابینی وزراء کے علاوہ کلکٹرز نے شرکت کی۔ کے ٹی آر نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ جمعرات کو گراما جیوتی اسکیم پر جائزہ اجلاس منعقد کریں گے۔ کے ٹی آر نے اس موقع پر پنچایت راج کے ملازمین سے ہڑتال ختم کرنے کی بھی اپیل کی۔ انہوں نے بتایا کہ مجالس سے مقامی کے نمائندوں کے صلاح و مشورے پر کابینہ کی ذیلی کمیٹی اپنی رپورٹ تیار کرے گی۔ پرانے شہر میں ٹریفک کے مسائل، چھوٹے بیوپاریوں کو پولیس کی ہراسانی اور ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں مجلسی اراکین اسمبلی نے قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی قیادت میں کمشنر پولیس اور ٹریفک و لا اینڈ آرڈر کے عہدیداروں کے ساتھ ساتھ جی ایچ ایم سی کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ کمشنر آفس پرانی حویلی میں منعقدہ اجلاس میں اکبر اویسی نے متعلقہ حکام پر زور دیا کہ عوام کو پریشان کیے بغیر کیے جانے والے کسی بھی پروگرام کی مجلس تائید کرے گی۔ کمشنر پولیس مہندر ریڈی نے بتایا کہ مختلف تجاویز پر غور کیا گیا ہے اور ایک رابطہ کمیٹی تشکیل دیتے ہوئے شہر کو مثالی اور خوبصورت بنایا جائے گا۔ کمشنر پولیس اور تمام ٹریفک کے عہدیداروں کے ساتھ اکبر الدین اویسی فلو لیڈر کی ان کی قیادت میں ہم تمام ایم ایل ایز کمشنر صاحب کے ساتھ میٹنگ کرے۔ مین پرابلم یہ تھا کہ یہاں پر اولڈ سٹی کے اندر جو ڈے بائی ڈے ٹریفک پرابلمس ہو رہا ہے، ٹریفک کنجیشن ہو رہا، اس سلسلے کے اندر پولیس جو ہے سو وہ ٹریفک کلیئر کرنے کے واسطے ٹریفک کے نام پر چھوٹے بیوپاریوں کو ہراسمنٹ کر رہی ہے۔ تو اس ضمن میں یہاں پر میٹنگ تھی، تو مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اکبر الدین اویسی صاحب نے کلیئرلی یہ کہا کہ ایک تو جہاں جہاں پر ٹریفک کی وجہ سے جو پرابلمس ہو رہے ہیں وہ پرابلمس کے لیے جو اسٹیپس اٹھانا ہے پولیس اٹھا سکتی ہے، لیکن پولیس کو خاص طور پہ یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ چھوٹے بیوپاریوں کو جو اپنا کاروبار کر رہے ہیں اپنے روزگار کے لیے ان کو متاثر نہ ہو اور نہ ساتھ ساتھ جو یہاں پر اطراف و اکناف عوام رہ رہی ہے اتنی ٹریفک کی وجہ سے ان کو بھی جو تکالیف ہو رہے ہیں وہ تکالیف بھی نہ ہوں۔ اس ضمن میں میٹنگ کرے ہیں اور فردر رفتہ جو بھی چیز اور پولیس جو بھی اقدامات کریں گی کوآرڈینیشن احمد پاشا خادری صاحب کے ساتھ کر پولیس کی جانب سے کمیٹی بنائے ہیں جس کے اندر بلدیہ کے آفیسر ہے، پولیس کے ڈی سی پی صاحب ہے، ایڈیشنل کمشنر پولیس بھی ہے اور مجلس کی جانب سے الطاف حیدر رضوی صاحب رہیں گے اس کمیٹی میں، اور ایک کوآرڈینیشن کے اندر بغیر کسی کو تکلیف دیے کہ ٹریفک پرابلم کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں اس کے اندر پیش رفت کی جائے گی۔ آج حیدرآباد سٹی کے پرانا شہر کے ایریا میں ٹریفک پرابلمس ریزالو کرنے کے لیے لوکل پبلک ریپرزنٹیٹیوز کا میٹنگ ہوا۔ اس میں ہمارے ٹریفک پولیس ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز، لا اینڈ آرڈر ڈپارٹمنٹ اور جی ایچ ایم سی ڈپٹی کمشنر ان کا آفیسرز اس میں بھاگ لیا ہے۔ یہ پورا اولڈ سٹی ایریا میں کوالٹی آف لائف امپروو کرنے کے لیے پرانا شہر کا ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے پہلے ایک ٹریفک کا پلانس اچھی طرح امپلیمنٹ ہوا تو ادھر باہر سے بزنسز ادھر آنے کی چانسز ہیں، نیو اکنامک زونز کریٹ کر سکتے ہیں اور زیادہ لوگوں کو ادھر امپلائمنٹ مل سکتے ہیں۔ اس لیے یہ پورا ٹریفک پلان ہر ایک 15 دن ایک بار ادھر مل کے
ये प्लान्स जो भी हैं वो इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्लान तैयार करके आगे बढ़ने के लिए ये पूरा डिपार्टमेंट्स की मदद से, स्पेशली एमसी की मदद से आगे जाने के लिए ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट का जो प्लान था वो प्लान के मुकाबला ये मीटिंग कराए हैं। और ये पूरा मीटिंग में बहुत ही सजेशंस आए हैं, कैसे इधर ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट करना, कौन सा एरियाज़ में ट्रैफिक जाम्स बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसका अल्टरनेटिव प्लान्स क्या हो सकता है, ये पूरा सजेशंस लिया है। इसके बाद प्लान्स बना के जीएचएमसी और पुलिस और दूसरा डिपार्टमेंट्स के साथ ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने सिविल सर्विसेज की तालीम हासिल करने की ख्वाहिशमंद ग्रेजुएट तालिबात के 5 साल तक के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने का तारीख साज ऐलान किया है। हुसैन आलम गर्ल्स कॉलेज में तालीमी शऊर बेदारी प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 70% से ज़्यादा निशानात की हामिल ग्रेजुएट्स जो सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहती हैं वो अपनी जानिब से तमाम तालीमी अखराजात फराहम करेंगे। कायद मजलिस ने अक़लियती तलबा पर जोर दिया कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हुकूमत से मंजूर करवाई गई तालीमी सहूलतों से फ़ायदा उठाएँ और अपनी ज़िंदगियों में खुशगवार तब्दीली लाएँ। अकबर ओवैसी ने कहा कि मजलिस ने अपनी सियासी ताकत से प्रोफेशनल तालीम और आला तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंदों के लिए तमाम रास्ते खोल दिए हैं और होनहार व काबिल तलबा मुफ्त में न सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल कर सकते हैं, जिसके तमाम अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो ख़ुद को दीन से दूर न करें और मौजूदा बेहतरीन सहूलतों और स्कीमों से फ़ायदा उठाएँ। अकबर ओवैसी ने कहा कि मजलिस ने हुसैन आलम कॉलेज, फलकनुमा कॉलेज, चंचलगोड़ा कॉलेज, संतोष नगर और गोलकुंडा कॉलेज को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए नई व खूबसूरत इमारतों की तामीर के लिए हुकूमत से 100 करोड़ रुपए मंजूर करवाए हैं, जिसका डिज़ाइन उन्होंने खुद तैयार करवाया है और बहुत जल्द इसके तामीरी कामों का भी आगाज़ होगा। अकबर ओवैसी ने कहा कि इन इमारतों की तकमील पर लोग देखते रह जाएंगे। कायद मजलिस ने कहा कि जब वो पहली बार रुकन असम्बली बने थे तब उन्होंने तालीमी इनकलाब का वादा किया था और आज वो 10,500 बच्चों को मेयारी तालीम मुफ्त फराहम कर रहे हैं, जो उनके लिए आखिरत का सौदा है। कायद मजलिस के पुरजोश और दिलों को जोड़ने वाली तकरीर से तालिबात एक नए अज़्म हौसले के साथ वापस हुई। ये भी बात एक हकीकत है कि दुनिया में जितनी नाकामियां हैं, जितने अंधेरे हैं, जितनी पसमानदगी है, इन सब अंधेरों को उजालों में अगर हम तब्दील कर सकते हैं, पसमानदगी को खुशहाली में ला सकते हैं, जहालत का खात्मा अगर कर सकते हैं, एक नई रोशनी और नई उम्मीद को पैदा कर सकते हैं और आगे बढ़कर हम दुनिया के चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं, तो उसके लिए सिर्फ एक ही ताकत है और वो ताकत है इल्म की। अगर हम इल्म की रोशनी से आरास्ता होंगे तो हम अपने जिंदगियों में एक नई तब्दीलियों को ला सकते हैं, अंधेरों को उजालों में तब्दील कर सकते हैं, नाकामयाबियों को कामयाबी में तब्दील कर सकते हैं, जहालत का खात्मा कर सकते हैं। अपने जिंदगियों में जो एक जहालत है या दूरअंदेशी नहीं है, उसका खात्मा कर सकते हैं। नई तब्दीलियां अगर हम ला सकते हैं तो याद रखिए वो सिर्फ और सिर्फ इल्म की ताकत से, इल्म की दौलत से, इल्म के जेवर से हो सकता है। और अगर इल्म नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। आज अगर हम दुनिया की भागदौड़ में सबसे पीछे हैं तो इसकी वजह यही है कि आज इल्म हमारे पास नहीं है। जिस कौम ने दुनिया को इल्म से वाकिफ करवाया, जीने का सलीका सिखाया, जहालत का खात्मा किया, वो कौम ही आज दुनिया में तालीम के मैदान में सबसे पिछड़ी हुई है, सबसे पीछे है। हमको गैरों पे तनकीद करने के बजाय या फिर किसी पे इल्जामात लगाने के बजाय हमको सबसे पहले अपने गिरेबानों में झांक कर देखना होगा
کہ ہماری غفلتوں کا نتیجہ ہے, ہمارے علم سے دوری کا نتیجہ ہے, ہمارے دین سے دور ہونے کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا ہم پر غالب آ گئی اور دنیا میں سب سے پیچھے اور پچھڑے ہوئے ہم رہے. ہم مدد کی فریاد کرنے سے پہلے خود اگر اپنی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی مدد آپ کے لیے سامنے آئے گی. اللہ اپنے مدد کے راستوں کو کھولے گا, دروازوں کو کھولے گا اور خود آپ اپنی مدد کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس وقت تک بندے کی مدد نہیں کروں گا جب تک کہ وہ خود اپنی مدد نہیں کرتا. آپ کو اپنی مدد کرنی چاہیے. ہم دوسروں کی مدد کے محتاج رہنے کے بجائے ہم کو خود اپنی مدد کرنی چاہیے. ہم کو خود اپنے دروازوں کو, اپنے راستوں کو صاف کرنا ہوگا, دروازوں کو کھولنا ہوگا, اندھیروں کو ہٹانا ہوگا, اپنے اوپر منڈلانے والے ان مایوسی کے بادلوں کو اچک کر خود ان بادلوں کو ہٹانا پڑے گا. تو جبھی جا کر ہم اپنے زندگیوں میں ایک نئی خوشحالی کو لا سکتے ہیں. اور آج یہ بھی ضرور کہوں گا آپ سے کہ مجلس اتحاد المسلمین ایک سیاسی جدوجہد کرنے والی, جمہوری جدوجہد کرنے والی, دائرے دستور میں رہ کر اپنے حقوق کو حاصل کرنے والی جماعت ہے. لیکن مجلس اتحاد المسلمین کا حیا جب ہوا تو مجلس اتحاد المسلمین کا حیا سیاسی مقاصد کے لیے یا سیاسی طاقت کے ذریعے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے نہیں, نہ ہی اقتدار کے کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے ہوا. مجلس کا حیا ہوا تو سب سے پہلے مجلس نے یہ وعدہ کیا کہ مسلمانوں کو اگر کلمے کی بنیاد پہ منظم و متحد کریں گے تو مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کریں گے, ان کی معاشی پسماندگی کو دور کریں گے. اور آخر میں مجلس نے یہ نعرہ دیا کہ ہم سیاست میں حصہ لیں گے. مجلس کے نعروں میں سب سے آخر میں سیاست تھا. سب سے پہلے اگر تھا تو کلمے کی بنیاد پہ اتحاد, اور اس کے بعد اگر کچھ تھا تو تعلیم تھی, اور اس کے بعد اگر کچھ تھا تو کمزور معیشت کو استحکام بخشنا. اور مجلس نے یہ کام کیا. اور آج بھی ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے کسی بھی کمیشنز کے رپورٹ کو اٹھا لیں, اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ لے, کوئی مباحث کرنا چاہتا ہے تو کر لے. سب سے زیادہ اگر گریجویٹس نکلتے ہیں تو الحمدللہ ریاست آندھرا پردیش سے نکلتی تھی, اب تلنگانہ بنا ہے, تم تلنگانہ سے سب سے زیادہ مسلم گریجویٹس کو نکالیں. اگر انجینئرنگ گریجویٹس کو اگر آپ دیکھیں گے, سارے ہندوستان میں جتنے انجینئرنگ گریجویٹس مسلمان نکلتے ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیجئے. اور ریاست آندھرا پردیش اب تلنگانہ بنا ہے, لیکن ایک سال پہلے تک ریاست آندھرا پردیش تھا. ریاست آندھرا پردیش سے جتنے مسلم انجینئرنگ گریجویٹس نکلتے ہیں وہ سارے ہندوستان کے مسلم انجینئرنگ گریجویٹ سے زیادہ ہیں. یہ کام مجلس اتحاد المسلمین نے عملی طور پر کیا. ریاست کے محکمہ اقلیتی بہبود کے سیکرٹری عمر جلیل نے طلباء سے اپیل کی ہے کہ وہ حکومت کی طرف سے دی جا رہی تعلیمی سہولتوں اور امداد سے فائدہ اٹھائیں. حسین عالم گرلز کالج میں اوورسیز تعلیمی امداد کے لیے شعور بیداری پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیرونی ممالک یا اعلیٰ اور پروفیشنل تعلیم کے لیے حکومت نے 250 اقلیتی طلباء کو 10 لاکھ فیس کی حد تک تعلیمی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے, جس کی آخری تاریخ قریب آ رہی ہے اور تاحال صرف 167 درخواستیں ہی موصول ہوئی ہیں. پروگرام میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی کے علاوہ متعلقہ رکن اسمبلی سید احمد پاشا خاطری نے بھی شرکت کی. اساتذہ کی تنظیم PRTU کے نمائندوں نے تلنگانہ کے چیف سیکرٹری راجیو شرما سے ملاقات کرتے ہوئے فٹمنٹ کو GPF میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا. بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے PRTU کے نمائندے نے بتایا کہ ہیلتھ کارڈ کے تحت کارپوریٹ دواخانوں میں علاج کی سہولت فراہم کرنے کے سلسلے میں چیف سیکرٹری کو توجہ دلائی گئی ہے. تنظیم کے وفد نے تعلیمی شعبے میں ترقی کو یقینی بنانے کی بھی درخواست کی.
ریاستی حج کمیٹی کی طرف سے ٹیکہ اندازی کے کیمپ کا چہارشنبے کو اختتام عمل میں آیا۔ ریاستی حج کمیٹی کے اسپیشل آفیسر ایس شکور نے بتایا کہ تقریباً 1500 عازمین کو ٹیکے دیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ رنگا ریڈی اور حیدرآباد کے ماباقی عازمین کے لیے جمعے اور ہفتے کو اسرا ہاسپٹل میں ٹیکہ اندازی کا کیمپ منعقد ہوگا۔ ایس شکور نے بتایا کہ ٹیکہ اندازی کے اختتام کے بعد 4 اگست سے حیدرآباد میں عازمین کو سوٹ کیس کی تقسیم کا عمل شروع کیا جائے گا۔ تلنگانہ میں جملہ 14 مراکز پر عازمین کو فی کس 2 سوٹ کیس فراہم کیے جائیں گے۔ کمشنر سٹی پولیس مہندر ریڈی نے عنقریب ہونے والے پولیس ریکروٹمنٹ کے لیے خواہش مند امیدواروں کو تربیت دینے کا تیقن دیا ہے۔ 4 ٹی وی کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہر کے مختلف گراؤنڈز پر فزیکل ٹریننگ اور تحریری امتحانات کی بھی تربیت فراہم کی جائے گی اور GHMC کے اشتراک کے ساتھ دیگر سہولتیں بھی فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس انسپیکٹرز کو ہدایت دی گئی ہیں کہ وہ اپنے حدود میں اس سلسلے میں شعور بیداری پروگرام منعقد کریں۔ سر، پولیس ریکروٹمنٹ کے لیے حیدرآباد میں سینٹرز کہاں لگیں گے یوتھ کے لیے؟ یہ حیدرآباد سٹی کے یوتھ کو اسپیشلی یہ ساؤتھ زون سے یہ وہ پرانا شہر کے لوگ یہ ہمارے ریکروٹمنٹ میں شامل ہونے کے لیے ہم پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پورا طاقت کر کے ان کو ٹریننگ دے دیں گے۔ پہلے اس میں ایک گولی قطب شاہ اسٹیڈیم ہے، ایک سینٹر گوشا محل اسٹیڈیم ہے، اور بھی سینٹرز ریسپانس کی جیسے زیادہ لوگ آئے تو اور بھی سینٹرز اوپن کریں گے، لیکن ہمارے اچھا یہ ہے کہ پورا یوتھ اس میں پارٹیسپیٹ ہو کے ان کا فائدہ اٹھا کے ہمارے 3000 ویکنسیز ہیں ابھی پولیس میں یہ سال ریکروٹمنٹ کرنے کے لیے حیدرآباد سٹی پولیس میں، ان میں جتنا بھی ہو سکتا ہے اتنا لوگ یہ ورلڈ سٹی سے ریکروٹمنٹ ہوا تو ہمارے لیے ڈپارٹمنٹ کے لیے بہت اچھا فائدہ ہے۔ سر، یوتھ ہمیشہ ڈپارٹمنٹ سے دور رہا ہے، ایجوکیٹڈ ہو چاہے لٹریٹڈ ہو، یہ لوگ ہمیشہ دور رہے ہیں، تو ان کی اویئرنیس کے لیے اور اس میں کیا کیا اچھائیاں ہیں وہ بتانے کے لیے اویئرنیس کچھ پروگرام رکھیں گے آپ؟ یا ہمارے لوکل اسٹیشن ہاؤس آفیسر سے کمیونٹی پولیسنگ کے دوارا یہ پورا پبلک میں جا کے یہ پولیس ریکروٹمنٹ میں کانسٹیبلس کا جاب لینے سے کیا کیا فائدہ رہتا ہے، کتنا سیلری رہتا ہے، کیا بینیفٹس ہیں، ایڈوانٹیجز کیا ہیں، اور یہ جاب آنے کے بعد فیملی کو کیسا یوز ہوتا، یہ بینیفٹ ہوتا، یہ پورا ایکسپلین کرنے کے لیے، اویئرنیس لے کے آنے کے لیے ہمارے SHOs کو ہم ریسپانسبلٹی دے رہے ہیں۔ یہ تو یوتھ کا پروفٹ ہوا، اب ڈپارٹمنٹ کا پروفٹ کیسا ہوگا کہ سوسائٹی کے یوتھس جو ہے وہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں آئیں گے تو ڈپارٹمنٹ کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ویکنسیز ہیں ابھی، یہ پورے ویکنسیز فل اپ ہوا تو پولیس کوالٹی آف پولیسنگ امپروو کرنے کے لیے ہمارے لیے پورا زیادہ مین پاور ملتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یوتھ آنے سے، ینگسٹرس ہائیلی ایجوکیٹڈ کوالیفائڈ یوتھ اس میں آنے سے ہمارے یہ جو بھی ہم پیپلز فرینڈلی پولیسنگ کا یہ کیمپین کر رہے ہیں وہ امپلیمنٹ کرنے میں ہمارے لیے بہت آسان ہوتا۔ یوتھ کین ٹیک دی پیپل along and then that will also help in improving the community relationships. لاسٹ ٹائم ٹریننگ سینٹرز میں اور رننگ کمپٹیشن میں یہ دیکھا گیا کہ یوتھ اپنی انرجی لاس کر کے گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے بریک فاسٹ کا کچھ انتظام آپ کی طرف سے کیا جا رہا ہے؟ یا GHMC کی مدد سے لے کے یہ بریک فاسٹ یہ پورا پروگرام میں دیتے ہیں۔ کانگریس کے رکن کونسل پی سدھاکر ریڈی نے سوال کیا ہے کہ نوٹ برائے ووٹ اسکیم میں چندر بابو نائیڈو کا نام کیوں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سدھاکر ریڈی نے آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ کو اس معاملے میں نوٹس جاری نہ کرنے پر شبہات کا بھی اظہار کیا۔ سدھاکر ریڈی نے اسکل ڈیولپمنٹ اسکیم کو APJ عبدالکلام سے موسوم کرنے کا مطالبہ کیا۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے ٹولی چوکی چوراہے پر واقع سرکاری اسکول کا دورہ کیا۔ رکن اسمبلی نے اسکول میں بنیادی سہولتوں کی کمی پر برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے اسکول میں ناقص صفائی کا نوٹ لیتے ہوئے DEO سے بات کی۔ اسکول میں برقی نہ ہونے پر کوثر محی الدین نے اعلیٰ حکام سے بات کرتے ہوئے برقی کی بحالی کی درخواست کی۔ انہوں نے اسکول انتظامیہ کو تاکید کی کہ طلباء کی تعلیم کے معاملے میں لاپرواہی نہ برتی جائے۔ خواتین کی تنظیم AIDWA نے بنا سود قرض اور مکانات کی فراہمی کا مطالبہ کرتے ہوئے GHMC کے دفتر پر دھرنا دیا۔
احتجاجی تنظیم کی نمائندے نے بتایا کہ انتخابات سے پہلے خواتین کو قرض کی فراہمی کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن حکومت نے وعدے پر عمل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ GHMC کی طرف سے پہلے انہیں سہولت فراہم کی جاتی تھی، لیکن اب اسے روک دیا گیا ہے۔ احتجاجی خواتین نے فوری مطالبات کی ایک مطالبہ کیا ہے۔ MBBS میں داخلوں کے لیے ریاست میں چہارشنبے سے کونسلنگ کا آغاز ہوا۔ شہر میں عثمانیہ یونیورسٹی اور JNTU میں کونسلنگ مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ کونسلنگ کے پہلے دن رینک 1 سے 1000 تک کی کونسلنگ کی گئی۔ 3 اگست کو کونسلنگ کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ 5 اگست سے 9 اگست تک تحفظات زمرے کے تحت کونسلنگ عمل میں آئے گی۔ دوسری طرف میڈیکل کونسلنگ کے دوران طلباء تنظیموں نے عثمانیہ یونیورسٹی اور JNTU کے روبرو دھرنا دیا۔ ABVP کے طلباء نے کنوینر کوٹے کی فیس میں اضافے سے دستبرداری کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے بازی کی۔ JNTU کے پاس SFI اور دیگر تنظیموں نے دھرنا دیتے ہوئے نعرے بازی کی۔ طلباء کی طرف سے اندر داخل ہونے کی کوشش کو پولیس نے ناکام بناتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا۔ بلدی ملازمین کی ہڑتال کے دوران ملازمت سے معطل کیے جانے پر دل برداشتہ ہو کر راجندر نگر میں ایک جاروب کش خاتون نے زہر پی کر خودکشی کی کوشش کی۔ تفصیلات کے مطابق لکشمما نامی خاتون کو ہڑتال کے دوران ملازمت سے معطل کر دیا گیا تھا۔ چہارشنبے کو اس نے راجندر نگر بلدی دفتر کے روبرو سیندی میں زہر ملا کر پی لیا۔ مقامی افراد نے اسے فوری دواخانہ منتقل کیا۔ لکشمما کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ سلطان بازار پولیس نے موٹر سائیکلوں کے ایک عادی سارق کو گرفتار کیا ہے۔ DCP اس زون وی رویندر ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے 28 جولائی کی رات جاری تلاشی مہم کے دوران بھوانی نگر کے رہنے والے میوہ فروش عباس خان کو گرفتار کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ عباس خان ایک مسروقہ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا، جس کے دستاویزات پوچھنے پر وہ نہیں بتا پایا۔ پولیس کی تفتیش پر اس نے اعتراف کیا کہ وہ مختلف پولیس اسٹیشن کے حدود سے 10 موٹر سائیکلوں کا سرقہ کر چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گرفتار شدہ سارق سگریٹ نوشی، شراب نوشی کے علاوہ دوسری لتوں میں مبتلا ہے، جسے پورا کرنے کے لیے اس نے سرقہ کرنا شروع کیا تھا۔ پولیس نے گرفتار شدہ سارق کے قبضے سے 10 مسروقہ موٹر سائیکلیں برآمد کر لی ہیں۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ یعقوب میمن کا ڈیتھ وارنٹ برقرار، تمام قانونی راستے بند ہو گئے، جمعرات کی صبح پھانسی دی جائے گی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ مایوس کن، صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کا رد عمل، کہا کیا بابری مسجد کی شہادت کے ذمہ داروں کو بھی پھانسی دی جائے گی۔ پروفیشنل اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے خواہشمند طلباء کے لیے مجلس نے مفت تعلیم کے راستے کھلوائے ہیں، استفادہ کرنے طلباء کو اکبر اویسی کا مشورہ۔ ستر فیصد نشانات سے گریجویشن کامیاب، سول سروس کے خواہشمند طالبات کا تعلیمی خرچ برداشت کرنے اکبر اویسی کا اعلان۔ چھوٹے بیوپاریوں کو ہراسانی اور ٹریفک کے مسائل پر اکبر اویسی کی قیادت میں مجلسی وفد کی کمشنر پولیس سے نمائندگی۔ اور گروپ 1 اور 2 کے تحت تقررات کے سلسلے میں حکومت نے رہنمایانہ خطوط کیے جاری۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔